बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ आए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर आपके सामने एक कैंपेन जारी है। उसी सिलसिले में आज हमने हमारे साथ MWM वालों ने गैर मशरूत हमारा पूरा इस्लामाबाद के अंदर, जैसा कि हमेशा आपने देखा होगा कि पिछले 8.5 और उससे भी पहले राजा अब्बास नासिर नकवी साहब, जाफरी साहब, जिस तरह वो उन्होंने पहले भी ऐलान किया था, हमारे जितने ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए थे और जितने उससे पहले हमारी कैंपेन्स भी चली हैं, उसमें उन्होंने मुल्की सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाया था। उसी तरह आज इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में MWM के हमारे साथी, हमारे भाई आज गैर मशरूत तौर पर पूरे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। हम इनका बड़ा मशकूर हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं कि हमेशा MWM तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रही। कि आपके सामने है कि जो इमरान खान का नज़रिया है, जो हमारी पार्टी है, वो वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात है। उसकी वजह सिर्फ क्या है कि इमरान खान ने अपनी 26 साल की सियासत के अंदर जोड़ने की बात की। पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ दहाइयों के अंदर देखेंगे, कभी पाकिस्तानियों को फ़िके के नाम पे लड़ाया गया, कभी फ़िरके के नाम पे लड़ाया गया, कभी लसानियत पे लड़ाया गया और हर एक को डिवाइड एंड रूल करके चलाया गया। ये पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो जमात बनी है जिसने जोड़ने की बात की है। इसीलिए हमारे जो मजहबी तबकात हैं, हमारी जो बाकी मजहबी जमातें हैं, उन्होंने भी ये इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इस चीज़ में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दिया कि वाकई कि कोई लीडर तो पाकिस्तान में ऐसा है जो जोड़ने की बात करता है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करता है, जो मदीना रियासत मदीना की बात करता है, जिस पे सब एक पॉइंट के सब इसके ऊपर इकट्ठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिसंबर वाले दिन हमारा अब MWM के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मेयर इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ अपना बनाएगी और इंशाअल्लाह ताला जो ये 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट रह गई है, ये PDM टोले की, इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ भी बगावत का जो अलम है वो बुलंद हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान ने तो कर दिया हुआ है। आपने देखा कि 36 इलेक्शन हुए हैं जिसमें 35 में कॉन्टेस्ट किया है। पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर वो इलेक्शंस हुए हैं और 85% सीटें तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर जीती हैं। इमरान खान दुनिया के वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त उन्होंने 11 सीटों पे कंटेस्ट किया और 8 सीटों पे वो इलेक्शन जीते हैं एक वक्त पूरे पाकिस्तान में से। ये रिकॉर्ड दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम 31 दिसंबर का इलेक्शन जीतेंगे और 31 दिसंबर का इलेक्शन में हम बाकी भी अपनी कैंपेन में भी कहता हूँ, इसको हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन समझ के नहीं लड़े, ये हम इसे एक जनरल इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन 31 दिसंबर को इलेक्शन होगा, तहरीक इंसाफ जीतेगी अपनी एलाइज के साथ मिल के, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उनके पास जो मॉरल इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट बनाने का जो फेडरल गवर्नमेंट का वो भी ख़त्म हो जाएगा, मॉरल अथॉरिटी भी ख़त्म हो जाएगी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर के बाद आप विद इन 2 to 3 months पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस देखेंगे। शुक्रिया जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात होने के नाते अपना एक वोट बैंक रखती है और एक बयानी और नज़रिया की जमात है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है वो नज़रिए की जंग है, वो बयानिए की जंग है, जिसके मेन पिलर्स के अंदर हमें रियासत मदीना नज़र आती है, जिसके मेन पिलर्स के अंदर आज़ाद खारजा पॉलिसी नज़र आती है, जिसकी मेन थीम जो है वो कौमी सलामती के हवाले से एक वाज़ेह बयानिया है। और ये वो नकात हैं कि जिसके अंदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अंडरस्टैंडिंग आज से चंद महीने पहले भी हो चुकी है। वही अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे अली भाई ने भी कहा, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोकल जो हमारे ज़िमनी इलेक्शंस थे या नेशनल असम्बली के इलेक्शंस थे, पूरे मुल्क के अंदर हमने सपोर्ट किया है और एक्टिव रोल अदा किया है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है उसमें भी हमारी मदद एक वाइटल रोल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटॉमिक जो ताकत है उसको मजबूत करने के लिए अवामी उमंगों के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन को आना होगा। अगर हम ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और हकीकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो हम ये समझते हैं कि मसाइल जन्म लेंगे।
مجلس وحدت مسلمین پاکستان حقیقی نمائندگی کے لیے اس وقت سپورٹ کرنے جا رہی ہے لوکل باڈیز الیکشنز 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد کی پورے 101 یوسیز کے اندر الحمدللہ ان میں سے چند یوسیز تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، اور ہمارا یہ جو کوشش ہوگی اس کے اندر میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان ضلع اسلام آباد کے تمام ووٹرز کو، کارکنوں کو، سپورٹرز کو ایکٹیولی ابھی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکٹیولی رول ادا کریں. ہر پولنگ اسٹیشن پولنگ بوتھ تک آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ 31 دسمبر کا دن ہماری اس اتحاد کو، اس بیانیے کی سپورٹ کے لیے ایک واضح اظہار کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ گراس روٹ کی سیاست کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے خوش آئند ہے، اور عوامی امنگوں کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ باہمی مل جل کے چلنا آئندہ بھی رہے گا، اور جیسے علی بھائی نے ایک واضح بات کر دی کہ ہم بھی فورسی کر رہے ہیں جنرل الیکشنز کو، اور یہ اس کے حوالے سے بھی ہماری بہترین تیاری بھی ہے، اور اپنے ووٹرز کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. انشاءاللہ 31 دسمبر مجلس وحدت مسلمین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے ساتھ، اپنے واضح بیانیے کے ساتھ اپنے ووٹرز اور سپورٹر کے اعتماد کو ایک دفعہ پھر حاصل کرے گی. آپ سب دوستوں کا، پاکستان تحریک انصاف کا بہت شکر گزار ہوں. سیاسی کونسل مجلس وحدت مسلمین ضلع اسلام آباد انجینئر ظہیر نقوی. any questions جی شہریار صاحب. دیکھیں، پہلے تو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا ہے، وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے. اگر وہ کبھی پیپلز پارٹی میں رہے یا کسی اور جماعت میں رہے، اب وہ تحریک انصاف کے اندر ہیں، وہ تحریک انصاف کی کمپین چلا رہے ہیں. ایم ڈبلیو نے ہمیں غیر مشروط ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے، اور میں ان کا ہمیشہ شکر گزار ہوں، پوری جماعت، عمران خان صاحب خود، کہ جس طرح دیکھیں مشکل ٹائم یہ پچھلے 8.5 مہینے اگر آپ دیکھیں کون سا ریاستی جبر نہیں توڑا گیا تحریک انصاف کی سپورٹرز پہ، ووٹرز پہ، لیڈران پہ. آپ کے سامنے ہیں، آپ کے اوپر جو 8.5 مہینے میڈیا کے اوپر جو جبر توڑا گیا ہے، جس طرح آپ کے چینلز آف ایئر کیے گئے ہیں، آپ کے ٹاپ موسٹ صحافی کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، آپ کے ارشد شریف کو کینیا میں جا کے شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے آج بھی ریسٹرکشن ہے میڈیا کے اوپر، اس نے معیشت کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، جو حشر ہے آج معیشت کا. اور اس کے جب ہمارے دور کے اندر آپ سب بھائی، کیونکہ آپ تو ہمیشہ صحیح رول پلے کرتے ہیں، میں گراؤنڈ کے صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، کہ وہ چینل جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے مہنگائی کتنے روپے آٹا ہو گیا ہے، تو وہ کہتے تھے 60 روپے، اور آج جب 120 روپے آٹا ہے تو کوئی پوچھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. جب 16 روپے کا یونٹ تھا تو مہنگائی تھی، اور 52 روپے کا یونٹ ہے تو مشکل فیصلہ ہو گیا. تو اسی طرح جس طرح ایم ڈبلیو ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے، الحمدللہ انہوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، ان کے اوپر بھی بڑا پریشر آیا ہے، پر ایم ڈبلیو ایم کھڑی رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کامیاب ہوگی، اور میئر اسلام آباد تحریک انصاف کا ہوگا. دیکھیں، یہی فرق ہے تحریک انصاف کی سیاست میں اور ان کے الائز کی سیاست میں اور پی ڈی ایم ٹولے کی سیاست میں. تحریک انصاف پاکستان کے فیوچر کے لیے فیصلے کرتی ہے. تحریک انصاف فائدے نقصان کے لیے فیصلے نہیں کرتی. تحریک انصاف کا اگر ہم ماضی دیکھیں تو ہم نے 2008 میں الیکشن بائیکاٹ کیا تھا، کہ اس وقت عدلیہ تحریک چل رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی اس الائنس میں ہمارے ساتھ تھی، بٹ ادھر آ کے انہوں نے وہ الائنس سے نکل کے الیکشن لڑ لیا تھا، اور بہت بڑا ڈینٹ پہنچایا تھا عدلیہ تحریک کو. آپ کو یاد ہے ہمارے 20 ایم پی ایز نے کے پی کے اندر پیسے لے کے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز بنوا دیے تھے.
ہماری الائنس کے اندر گورنمنٹ تھی, ہماری مخلوط حکومت تھی, اور اس میں ہم نے اپنے 20 MPs کو نکال دیا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں ادھر لوگ, میں کہتا ہوں وہ یاد ہوگا کہ مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ اسپیکر کے منہ پہ استعفے مارو, اور وہ جن کو کہا تھا وہ اس دن کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے استعفے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں 125 استعفے آتے ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنی سیٹ سے ریزائن کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہم نے یہ فیصلہ, یہ فائدے نقصان کا فیصلہ نہیں ہے, یہ فیوچر روڈ میپ دیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے, اور جو ہمارے 125 استعفے پینڈنگ ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر, جس دن ہماری قومی ادھر تحلیل ہوں گی دونوں اسمبلیاں, ہمارے سارے MNAs نیشنل اسمبلی میں جائیں گے, کھڑے ہوں گے اور خود کہیں گے کہ آپ کے صرف سیٹسفیکشن کے لیے ہم آ گئے ہیں, یہ دوبارہ ہماری شکل دیکھ لیں اور ہمارے استعفوں کو ایکسیپٹ کریں. پورے ملک میں 567 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن کرانا امپاسبل ہے. ضمنی الیکشنز نہیں ہوں گے, پاکستان جنرل الیکشن کی طرف جائے گا. بٹ پھر یہ تحریک انصاف کا تو بہت فائدہ ہے اس کے اندر کہ ہم استعفے دیے, باہر آئے, 2/3 میجورٹی لے کے دونوں صوبائی اسمبلیوں میں آ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ, اور اس کے بعد جب جنرل الیکشن ہوں گے وہ صرف 2 صوبوں کے اندر ہوں گے, مین 64% میں انتخابات ہو گئے ہوں گے, وہاں 2/3 میجورٹی ہوگی تحریک انصاف کی, تو بہت آسان ہے تحریک انصاف کو اوپر جیتنا. بٹ ہم یہ روڈ میپ دے رہے ہیں, عمران خان یہ روڈ میپ دے رہا ہے کہ پاکستان آگے کیسے جا سکتا ہے. جو معیشت کا حال ہے, جس طرح ظہیر بھائی کہہ رہے تھے, جو ہماری فورن پالیسی کا حال ہو گیا ہے. کل کی آپ نے وہ 5 اسٹوجز کی پریس کانفرنس سنی ہے, وہ پتہ نہیں کبھی کہتے ہیں ہم سے انگوٹھے لگوا لیے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرا کے حکومت میں لے آئے ہیں, کبھی ہمیں ڈنڈا دکھاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آپ نااہل ہو جائیں گے, کبھی کہتے ہیں ایک تقرری ہو جائے گی. اس کے تحت ہم پہلی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے زندگی میں جو ڈر کے حکومت میں آ جاتے ہیں, خوشی سے نہیں آتے, ڈر کے آ جاتے ہیں. تو یہ روڈ میپ ہے کہ پاکستان آگے کیسے چل سکتا ہے. نہیں یار, مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا. ایک تو ہم خود اپنی طرف سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بیان سے ہم واپس ہو گئے. آج دیکھیں انسان پہچانا کب جاتا ہے, دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ایک بیانیہ بناتے ہیں, ایک اپنا نظریہ دیتے ہیں, ایک اپنا منشور دیتے ہیں. عمران خان نے لگ بھگ 22 سال اس ملک کے اندر اپوزیشن کی ہے. اس کے اندر ہم نے کہا کہ ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں. جب وکی لیکس کہہ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر سے شور مچائیں گے, اندر سے آپ ڈرون حملے کرتے رہیں. ہم افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. ہم 22 سال عمران خان صاحب کا اپوزیشن کے اندر یہ منشور, یہ نظریہ رہا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستی کر کے زندہ رہنا ہے. اور اب جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو 374 ڈرون حملے ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ PDM ٹولے اور مشرف دور کی بات کر رہا ہوں. ایک ڈرون حملہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتا. اڈوں کی بات ہوتی ہے آپ کے سامنے, خان صاحب کہتے ہیں گورنمنٹ میں آ کے جب لوگ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہاں جی, جیسے آپ کو زرداری یاد بھی ہوگا کہ یہ کوئی حدیث تو نہیں جس کے اوپر میں کھڑا ہو جاؤں. آپ جب انہوں نے COD کیا تھا تو خان صاحب نے جو کہا وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ سازش تھی جس کے تحت یہ PDM ٹولے کو لایا گیا, جس طرح اس پاکستان کو تباہی و بربادی کی نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے, اس کا واحد حل الیکشنز ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں, آپ نے 71, 65 کارگل لڑا ہے آپ نے, اور اس کے بعد آج بھی ہم بات کرتے ہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے ان کے ساتھ لکھنؤ والا معاہدہ کیا, آپ نے شملہ ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ. ہم کیا چاہتے ہیں, آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں, ہم آپ سے ناراض ہو گئے, ہم نے کٹی کر لی ہے. دنیا اس طرح نہیں چلتی. سر ابھی تو سارے ادھر وہی بیٹھے ہیں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, نام لیں. سر دیکھیں, پھر آپ ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ, جیسے ایوب خان نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ہم یہی چاہتے ہیں, دوستی ہم سب کے ساتھ چاہتے ہیں,
پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا دادا گیری چلے گی ہر جگہ. آپ کہیں گے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں اور آپ اپنے لوگوں کو شہید کروانا شروع کر دیں. آپ کہیں کہ 9/11 میں ایک بھی پاکستانی شامل نہیں تھا, اور 9/11 کے بعد آپ اپنے ہمسایہ ملک کے اوپر جن لوگوں کو آپ نے خود مجاہدین بنا کے بھیجا تھا, آج انہی کو آپ ٹیررسٹ قرار دے کے ان کو مارنا شروع کر دیں. آپ جج جیوری ایگزیکیوشن بن جائیں. ہم دوستی سب سے چاہتے ہیں, اور جو آپ کی غلطیاں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے, پر دنیا آگے کی طرف دیکھتی ہے. یار مجھے بتاؤں, جو یہ 8.5 مہینے میں قوم کا نقصان ہوا ہے, آپ کو ٹوٹل الیکشنز جو ابھی ہونے ہیں اس میں 22 ارب روپے خرچہ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈالر اور جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں کتنا فرق ہے. اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 251 روپے کا بھی نہیں مل رہا, اور انٹر بینک میں اسٹیٹ بینک $1,00,000 سے اوپر ایل سی نہیں کھول رہا. آپ کے پورٹ کے اوپر لہسن اور پیاز کے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ ریلیز ہوتے ہیں تو پاکستان میں جو 250 روپے پیاز ہوا ہے شاید وہ سستا ہو جائے, جو لہسن بھی ڈالر کی پرائس پہ آیا ہے وہ سستا ہو جائے, ٹماٹر عام انسان جس کی نیسیسٹی ہے جو کھاتا ہے وہ سستا ہو جائے. بٹ نہیں, اس حرکت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ڈیلی پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں, ریمیٹنسز جو ہم $12.5 ارب زیادہ کر کے گئے تھے, وہ مہینے میں $2 ارب کم ہو رہی ہیں. اب اس کا حساب لگائیں کتنا بڑا لاس ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان آگے کیسے چل سکتا ہے. اور جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں, جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں, 85% تحریک انصاف سیٹیں جیتی, اور کس کے خلاف؟ پورے پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف. صرف یہ نہیں کہ نون بھی کھڑی تھی, پیپلز پارٹی بھی کھڑی تھی, مولانا فضل الرحمان, یہ سب ملے. تو یاد ہے نا آپ کو, یہ ہمیں ٹانگا پارٹی کہتے تھے, خان نے ان سب کو 13 جماعتوں کو اس ٹانگے میں بٹھا دیا ہے. تھینک یو جی.